आइज़िक टीवी के प्रोग्राम साझा पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद। साझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक विज़न और एक जद्दोजहद का। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साझा पाकिस्तान का मकसद आप लोगों को ऐसे मेहमानों से मुतारिफ़ करवाना है, ऐसी ख़वातीन से मुतारिफ़ करवाना है जो कि अपनी कम्युनिटी के लिए अपने तौर पर या किसी भी लेवल पर रहकर अपनी जद्दोजहद कर रही हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी मिनॉरिटी ख़वातीन के लिए, अपने बच्चों के लिए और बाकी तमाम लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए काम कर रही हैं। नाज़रीन, इसी तरह बहुत सी ख़वातीन की तरह आज भी मेरी मेहमान, बहुत ही खूबसूरत मेहमान जिनका ताल्लुक़ लाहौर से ही है, उनसे आपको मुतारिफ़ करवाऊँगी जो कि मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में अपने लोगों के लिए काम कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं। हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे उनका अंदाज़े क़यादत। और मेरी आज की मेहमान हैं ब्रिस्ला जॉन। जी ब्रिस्ला साहिबा, आपको साझा पाकिस्तान के सेट पर खुश आमदीद। थैंक यू महनाज साहबा, सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, इसका बहुत शुक्रिया। ब्रिस्ला साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप मेरे नाज़रीन को बताएं कि किस किस फील्ड में आप काम कर रही हैं और कब से आपने इस काम को शुरू किया है। जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा आबाई शहर है वो सांगला हिल है और मैंने अपनी प्राइमरी से मैट्रिक तक की जो एजुकेशन है वो मिशन हाई स्कूल से हासिल की थी, सांगला हिल से, यस। और जो टर्शरी एजुकेशन है वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन से हासिल की थी। ठीक है। और इसके अलावा जो मेरा करियर है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि मैंने एज ए टीचर क्रिश्चियन स्कूल में बहुत प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उनके साथ मैंने काम किया था और वहाँ से मुझे इंस्पायरेशन मिली थी कि बच्चों के साथ काम करना एज ए टीचर, उसमें आपको जो है वो कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और बच्चों से आप क्या कुछ सीखते हैं। इसके साथ फिर मैंने लाहौर में आई तो मैंने कारितास पाकिस्तान के साथ काम किया नेशनल सेक्रेटेरिएट में। वहाँ से मुझे ज़्यादा जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है वो वहाँ से है, क्योंकि मैंने वहाँ से मैनेजरियल स्किल्स सीखी। मुझे ऐसी वहाँ पे मुझे ऐसे मौके मिले कि जिसमें जो है क्लब प्रोजेक्ट्स होते थे जिसमें आप मैनेजमेंट में भी हैं, आप जो है वो जो गेस्ट आ रहे हैं उनके साथ भी आपकी डीलिंग है, फिर आप एडमिन के कुछ टास्क आपको दे दिए जाते हैं वो भी आपने करना है। तो इस तरह से फिर प्रोजेक्ट साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है वो भी मुझे वहीं से पता चला। फिर डोनर्स जो आते थे उनके साथ उठना बैठना, प्रोजेक्ट साइट्स पे जाना, उससे मुझे काफ़ी लर्निंग हुई। और उसके बाद फिर मैंने 2008 में TSA स्पेशल एजुकेशन स्कूल, काफ़ी लाहौर के लोग जानते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी जानते हैं, एज ए जर्नल मैनेजर के तौर पर मैं तैनात हुई और वहाँ मैंने तकरीबन 12 साल काम किया। अभी जो प्रोजेक्ट है FC कॉलेज का आउटरीच TSA में एज ए ऑपरेशंस मैनेजर काम कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं YWCA की प्रेसिडेंट हूँ लास्ट ईयर से और एज ए जनरल सेक्रेटरी जो है वो मैं वॉलंटियरली उनके साथ काम कर रही हूँ। जी ब्रिस्ला साहिबा, जैसे आपने कहा कि मैंने अपने करियर का आगाज़ जो था वो एक स्कूल से किया था, एज ए टीचर स्टार्ट किया, तो ऐसी कौन सी इंस्पिरेशन थी या ऐसी कौन सी थॉट थी कि आपने जो था मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया? उसके लिए महनाज साहबा मैं समझती हूँ कि आपको विजनरी होना और मिशनरी होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि मेरा ज़्यादा जो टाइम है, एजुकेशन ले लें आप, उसमें मुलाजमत ले लें, वो ज़्यादातर मिशनरी स्कूल्स में, मिशनरी अदारों में गुज़रा है। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मेरी ज़िंदगी पे जो असरअंदाज़ है वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं, गॉस्पल, जिसमें आपको हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना वो मिल जाता है। उसमें खुदावंद यीशु मसीह अच्छे मैनेजर भी थे, ऑर्गेनाइज थे, उन्होंने लोगों को बिठाया था जब वो उनको, और वो भूखे थे, खुदावंद यीशु मसीह उनकी फ़िक्र करते थे और लोगों के साथ मेहरबान थे। तो वही जो थी जो क्रिश्चियन फेथ वैल्यूज़ हैं वही मैं अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं समझती हूँ कि जो है ना इस एक क्रिश्चियन जो ख़वातीन हैं या मसीही इदारों की जो ख़वातीन हैं जो या जो भी लीडर्स हैं उनको खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात जो हैं वो उनको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही हो कि मैं एज ए क्रिश्चियन अदारे की हेड मसीही ख़ातून, मेरा नाम बरसीला जॉन है
تو میرا کریکٹر کیسا ہونا چاہیے, مجھے کیسے لوگوں سے ٹریٹ کرنا چاہیے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ برسلا صاحبہ بتا رہی ہیں کہ اگر ہم مسیحی تعلیمات دیکھتے ہیں, ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں اپنے تمام مسائل کا, تمام مشکلات کا حل مل جاتا ہے. ہم کسی بھی پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں, ہم ڈاکٹر بنتے ہیں, ہم انجینئر بنتے ہیں, ہم آرگنائزر بنتے ہیں, کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, تو اگر ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح ہمیں جو ہے وہ اپنا ایک ماڈل نظر آتے ہیں. تو اگر ہم یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں, مسیح خداوند کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں, تو ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں, اور اپنے کسی بھی فیلڈ میں ہم اپنی مسیحی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم بہتر طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو برسلا صاحبہ, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کام کر رہی ہیں, تو اس میں کیا صرف کرسچن جو خواتین ہیں ان کے لیے ہی آپ کام کرتی ہیں, یا تمام پاکستان کی خواتین کے لیے آپ کام کر رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح کے کام جو ہیں وہ آپ خواتین کے لیے کر رہی ہیں. جی, اس میں جو ہے وہ ہم سب خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. اور پہلے میں ذرا TSA کے بارے میں بتاؤں گی کہ وہاں پہ جو ہے وہ اسکلز بلڈنگ جو ہے ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور ساتھ میں اسپیشل بچوں کا اسکول ہے, اور فزیو تھراپی سینٹر بھی ہے پبلک کے لیے. اور YWCA جو ہے وہ صرف کرسچنس خواتین کے لیے کام نہیں کرتا, یا کرسچن بچوں کے لیے نہیں کام کرتا, بلکہ وہ ہر مکاتبے فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے لیے جہاں جہاں بھی ان کو سروسز کی ضرورت ہے وہ سروسز پرووائڈ کر. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد خواتین کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ تھوڑا سا بتائیں. جی, ابھی جو ہمیں چیلنج میں سمجھتی ہوں جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوتھ لیڈرشپ نہیں ہے ہمارے پاس. تو میرا یہ ویژن ہے کہ ہم آنے والے سالوں میں اپنی کمیونٹی سے, گراس روٹ لیول سے جو ہے نا وہ یوتھ جو ہے ہماری مسیحی نوجوان لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, ہم اس کو پروموٹ کریں. کیونکہ جو بھی مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کمیونٹی سے ہی ہوتے ہیں. تو اگر میرا تعلق کمیونٹی سے نہیں ہے تو پھر میں کیوں کر ان مسائل کو ایڈریس کر سکتی ہوں, یا میرے پاس ان کی کیا کوئی بھی سالوشنز نہیں ہوں گے. لیکن جب میں ان مسائل کو فیس کر کے کسی ایک سٹیج پہ سال بسال جو ہے وہ میری سوچ پختہ ہوتی جائے گی, تو پھر جو ہے وہ مسائل بھی حل ہوں گے, اور ایک مسیحی اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی سامنے ابھر کے سامنے آئے گی. تو یہ میرا ویژن ہے. جی بالکل. جی ناظرین, جیسے میں برسلا صاحبہ کی بات کو ہی تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی کہ یوتھ کا جو ہے وہ بہت اہم کردار ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ کسی بھی مسئلے کو لے لیں, کسی بھی بات کو لے لیں, کسی بھی کام کو لے لیں, اگر یوتھ اس کام میں نہیں ہے, یوتھ ہمارے ساتھ نہیں چلتی, تو وہ کام بہتر طریقے سے سر انجام نہیں ہو سکے گا. تو اسی لیے اگر میں کہوں کہ ہمارا چرچ میں, جیسے میں اور برسلا صاحبہ ہم بیک سٹیج بات کر رہے تھے کہ ہمارے چرچز میں اب یوتھ کو اس طریقے سے جو ہے وہ آگے ہم نہیں لے کر آ رہے, ہم یوتھ کو اس طریقے سے ٹرین نہیں کر رہے جس طریقے سے ہمیں یوتھ کو ٹرین کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں, جب اگر ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, تو یوتھ ہر جگہ موجود ہے, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, انسٹیٹیوٹس میں. تو ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو ہمارے بہت سے جو مسائل ہیں, ہمارے پرابلمس جو ہیں, ان کو ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یوتھ اس میں بہتر طریقے سے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں یوتھ کو ٹرین کرنا چاہیے ان تمام کاموں کے لیے. جی برسلا صاحبہ, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ مختلف اداروں میں کام کر رہی ہیں, اور ابھی آپ نے بتایا کہ آپ اسپیشل بچوں کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. اسپیشل بچے جن کو ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے بھی کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایڈیشنل نیڈس بچے بھی کہتے ہیں, ہم نے ان کو بڑے خوبصورت نام دے دیے ہیں. لیکن ہمیں ابھی تک اویئرنیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں کہ یہ بچے بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں. یہ پروسیس شروع ہوتا ہے ان کے گھروں سے کہ ان پیرنٹس فیملی میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, ان کی تربیت دوسرے بچوں کی طرح نہیں کی جاتی. جیسے صبح مائیں اٹھتی ہیں تو دوسرے بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرتی ہیں, تو لیکن وہ بچہ جو ہے وہ 12-1 بجے تک ویسے کا ویسے ہی وہیں پہ پڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے, جب تک وہ روتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد سوسائٹی کی بات آ جائے, وہ باہر بھی نکلتا ہے تو لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں, پاگل ہے, کیونکہ ہم جو ہے وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز
پہ کام کر رہے ہیں جو بچے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا ایکسپیرینس بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہے, اسی طرح کے بچوں کے حوالے سے ہے. تو اس کے بعد سوسائٹی نے بھی اس کو قبول نہ کیا, پھر ہم نے ان کے اسکولس بھی علیحدہ کر دیے, ٹھیک ہے, اور وہ تنہا رہ گئے. اور ہم جو ہیں وہ 80 سے لگے ہوئے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ میں. آپ دیکھیں کہ 80s میں بہت سی NGOs آئیں جنہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا, انسانوں کی جو مسائل تھے ان کے لیے کام کیا, کمیونٹیز میں کام کیا. اب میں سوچتی ہوں کہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, پتہ نہیں ترقی ہوئی ہوگی, یقیناً ہوئی ہوگی, لیکن ابھی تک ہماری سوسائٹی میں ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ یہاں پہ ہمارے علاقوں میں ہماری سوسائٹی میں معذور بچے بھی ہیں, معذور خواتین بھی ہیں, معذور نوجوان بھی ہیں, اور معذور جو ہیں وہ ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے, بوڑھے بھی ہیں. اور ہم نے ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ جو ہمارا جو معاشرتی رویے ہیں نا وہ بڑی تکلیف دہ ہے. ایک بچہ, ماں باپ اپنے دوسرے بچوں کو پارک میں لے کے جائیں گے, اس کو نہیں لے کے جاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے بچے اس کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں, بلنگ کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم اسپیشل بچوں کے لیے میرا نہیں خیال میں کہ کسی بھی پارک میں کوئی ایسا علیحدہ سے کوئی ایسا کارنر بچوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ مخصوص کیا ہو جہاں پہ وہ کچھ وقت جو ہے وہ اپنی ایبیلٹیز کے مطابق, اپنی اسکلز کے مطابق جو وہ اسکول میں سیکھتے ہیں وہاں پہ انجوائے کر سکیں. اچھا, اس میں جو سب سے زیادہ بے انصافی ہو رہی ہے وہ جو اسپیشل بچے ہیں ان کی یہ ہے کہ ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے. اب 2006 میں جو UN کنونشن ہوا تھا آن دا رائٹس فار دا پرسن ود ڈسیبلٹیز, اس میں آرٹیکل 7 جو ہے وہ پورا اسپیشل بچوں پہ ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے اور ریٹیفائی کیا تھا پاکستان نے 2011 میں. تو اس میں یہ ہے کہ جو اسٹیٹ پارٹی ہے اس پہ یہ لاگو ہے, وہ انشور کرے کہ ایسے بچے جو ڈسیبلٹی کے ساتھ ہیں ان کو برابری کی سطح پر زندگی کے ہر فیلڈ میں مواقع جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور طرح کے بہت سے ایشوز ہیں. تو میں یہ آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز ایسے بچوں کو, ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ ان کو ذرا باہر لے کے آئیں. جی بالکل. برسلا صاحبہ سے ہم بات کر رہے ہیں اسپیشل بچوں کے لیے, اسپیشل لوگوں کے لیے, اور اس کے بارے میں ابھی ہم مزید بات کریں گے, لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے, تو بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سانجھا پاکستان, اور بریک پر جانے سے پہلے ہم برسلا صاحبہ سے بات کر رہے تھے اسپیشل بچوں کی, اسپیشل لوگوں کے بارے میں. جیسا کہ برسلا صاحبہ نے بتایا کہ ایسے بچوں کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو کیا کہہ لیں کہ ڈسکریمنیشن کہہ لیں یا لاپرواہی کہہ لیں, آپ کچھ بھی کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں, وہ شروع ہو جاتی ہے گھر ہی سے. کیونکہ ہم لوگوں نے شروع سے ہی اس چیز کو ہم لوگ قبول کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ بچہ یا ہمارا یہ گھر کا فرد جو ہے وہ ہم نارمل لوگوں سے بالکل فرق ہے. ہم لوگ اس کو ہر طرح سے احساس دلاتے ہیں کہ تم ذہنی طور پر, تم جسمانی طور پر, یا کوئی بھی ڈسیبلٹی اگر اس کے اندر موجود ہے تو ہم اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم ہم سے فرق ہو یا ہمارے باقی بچوں سے فرق ہو. میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہ زیادتی کرتے ہیں. اگر ہم ان کو سکولز میں ڈالتے ہیں تو سکولز بھی, جیسے برسلا صاحبہ نے کہا کہ ہم اسپیشل بچوں سکولز میں لے کے جاتے ہیں, تو پرنسپلز کہیں گی نہیں ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے, ہمارے باقی بچے جو ہیں وہ جو متاثر ہوں گے اگر ہم لوگ اس طرح کے بچوں کو رکھ لیتے ہیں. تھوڑے سے اگر مینٹلی وہ ریٹارڈڈ ہیں, اگر ان کو رکھ لیں گے تو ہمارے دوسرے بچے جو ہیں ان پر اثر پڑے گا, تو ہم ان بچوں کو اپنے اسکول میں نہیں رکھ سکتے. لیکن میرا خیال ہے اگر ہم تھوڑا سا ہی ان پر, تھوڑا سا باقی بچوں سے ہٹ کر تھوڑا سا ان پر دھیان دیں, تو یہ بچے بھی باقی بچوں سے کسی طرح بھی, کسی بھی طور پر کم نہیں ہوتے. گھروں سے یہ ماحول شروع کرتے ہیں, انسٹیٹیوٹس میں لے کے جاتے ہیں, سوسائٹی میں اگر بات آتی ہے تو بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم لوگ ان کو برے طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. جیسے برسلا صاحبہ نے کہا کہ تھوڑا مینٹلی ریٹارڈڈ ہے, اگر وہ کوئی فرق حرکت کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اس کو لوگ پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں, یا اگر یہ نہیں تو ہم ان پر ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ اور زیادہ جو ہے وہ
دل دکھا دینے والا جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے یا چیز ہوتی ہے جس سے ہر طرح سے ہی وہ اپنے آپ کو باقی لوگوں سے معاشرے سے الگ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. تو مجھے یہ سن کر یہ بریسٹا صاحبہ سے بات کر کے کہ وہ کس طریقے سے ایسے بچوں کے لیے ایسے افراد کے لیے کام کر رہی ہیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت سارے ہمارے ادارے ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ہم مزید جو ہے وہ بریسٹا صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے آپ ان انسٹیٹیوٹس میں بچوں کو ڈیل کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. مہناز صاحبہ، سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گی کہ ان بچوں کو جو ہے نا وہ پیار محبت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ٹچ کرنا، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنا، جب وہ بچہ گرتا ہے تو اس کو سنبھالنا، تو جو ایک فزیکلی ٹچ ہوتا ہے نا ان بچوں کے ساتھ وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اس سے پہلے بچے جب وہ انرولڈ ہوتے ہیں تو وہ دوسرے بچوں سے بھی ڈرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ اسٹرینجرس کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے یہ بچے نا. لیکن جیسے جیسے وہ پھر ان کو کلاس روم میں ایک ماحول مل جاتا ہے، ٹیچر ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتی ہے، پرنسپل آتی ہے، وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، تو وہ پھر بچے جو ہے نا وہ اسکول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکس ہیں، جیسے ہمارے پاس جو بچے ہیں اگر ان کا بیہیویئر مینجمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، اور یہ ڈسیبلٹی جو ہے ذرا دوسری ڈسیبلٹی سے ذرا فرق طرح کی ہے، مشکل ڈسیبلٹی ہے یہ. لیکن اگر کچھ ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس، اگر اسکلڈ ٹیچرز ہوں تو اور ارلی آئیڈینٹیفیکیشن اور انٹرونشن ہو جائے تو یہ بچے بہت حد تک ان کی ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ اوور کم ہو سکتی ہے. اس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے مطلب اگر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے بچے میں تھوڑا سا بھی کوئی اس طرح کا ایشو ہے تو ہم اس کو سٹارٹ سے ہی اس کے بارے میں سوچیں، بجائے کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں. ہمیں اسی وقت جو ہے وہ کوئی سٹیپ لینا چاہیے اس کے لیے. مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ 6 ماہ کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے یا 1 سال کے بعد، تو وہ کرولنگ کرتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے. تو اگر ایک بچہ جو ہے وہ نہیں بیٹھ رہا، وہ گر جاتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پہ وزن نہیں ڈال رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، تو والدین کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کو فوراً ہی ہاسپٹل میں لے کے جائیں. دوسرا، ایک بچہ جو اسپیچ امپیئرمنٹ کے ساتھ ہے، تو ہمارے پاس بچے آتے ہیں جب 6-7 سال کے ہو جاتے ہیں. اس وقت ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتا ہے، پرابلم ہوتی ہے کہ ہم ان کی ٹریٹمنٹ کون سا سیشن ان پہ اپلائی کریں. تو دیکھا جائے تو آپ جیسے ہماری فیملیز میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ابھی تک، تو بڑی جو ہماری بزرگ خواتین ہیں وہ بڑی جلدی ڈائگنوز کر لیتی تھیں اور کر لیتی ہیں کہ یہ بچہ بولتا کیوں نہیں ہے. تو اگر اس کو شروع ہی میں اس کو جو ہے ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے تو وہی بچہ جو ہے 2-3 سال سے شروع ہو جاتا ہے اگر، تو اب یقین مانیں کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ 5 سال تک وہ بہت سے کلیئر جو ہے نا وہ اس کی آپ کو سینٹنس سمجھ میں آئیں گے. اور دوسری بات یہ علمی ہے کہ یہ بھی ہے کہ جو بچہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اسپیچ امپیئرمنٹ کے ساتھ، وہ بول بھی نہیں سکتا، وہ ڈف بھی ہوتا ہے. تو پھر 2 ڈسیبلٹیز اس میں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. تو اگر ہم شروع میں ہی اس کو بول بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا، بالکل، جو سن نہیں سکتا اس کو بولنے میں بھی پرابلم ہوگی، اور جو بول نہیں سکتا اس کو سننے میں بھی پرابلم ہوگی. تو اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاسپٹلس میں کچھ ایسے ڈیسک جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں، پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، کہ جو صرف اسی جو ہے وہ ڈسیبلٹیز کو جو ہے نا وہ ٹیک کیئر کریں. تو یہ میری ایک سجیشن ہے، ریکمنڈیشن ہے کہ اس پہ کام ہو سکتا ہے. تو جیسا کہ بریسٹا صاحبہ آپ بتا رہی ہیں کہ اسپیشل لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو جو تھوڑے بہت کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا کسی قسم کی بھی جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے ان کو تھیراپی وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ فزیو تھیراپی کے لیے بھی آپ کا ادارہ کام کرتا ہے. جی، یہ پہلے ہم صرف بچوں کی فزیو تھیراپی کرتے تھے، لیکن 2016 میں کسی ایک آرگنائزیشن نے اس کو کلوز ڈاؤن کیا تھا فزیو تھیراپی سینٹر کو. تو وہ پھر ہم نے TSA میں کھول لیا تھا پبلک کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہمارا جو مقصد تھا وہ پہلے تو یہ تھا کہ ہم اس سے انکم جنریٹ کریں گے. تو ہمارے پاس زیادہ پیشنٹ وہ آتے تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے بہت زیادہ فی. تو ہم نے پھر بہت ہی منیمم جو فی ہے نا اس کے ساتھ اس کو چلانا شروع کیا.
تو ہمارا جو مقصد تھا اس کو چلانے کا یہ تھا کہ لاہور میں فزیو تھراپی سینٹرز تو ہیں لیکن بہت ایکسپینسو ہیں، وہ ہر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا. تو ایسے لوگ جن کو کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ اپاہج ہو جاتے ہیں، تو ان کو آپ ارلی ٹریٹمنٹ کریں. جیسے فروزن شولڈر ہے تو اس کے کچھ سیشنز ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے وہ ڈسیبلٹی. فروزن شولڈر سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنا بازو اوپر کر کے تو آپ اپنی شرٹ نہیں چینج کر سکتے. اگر کوئی فالج کا مریض ہے تو اس کو 3 ماہ کے اندر اندر ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، تو وہ ایک عام انسان کی طرح آہستہ آہستہ سے میڈیسن کے ساتھ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس کے پیچھے جو ویژن ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو ہم دیکھیں، جو زمینی زندگی ہے تو اس میں جو زیادہ جو مزدور لوگ تھے نا وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. تو جب ہم کسی کی فزیو کرتے ہیں تو جب ہم نے شروع کیا تو مجھے نا خداوند یسوع مسیح کی وہ بات یاد آتی تھی کہ دیکھو لنگڑے چلتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، اور اندھے دیکھتے ہیں، اور کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں. تو ہم نا خداوند یسوع مسیح کی اسی مشن کو آگے لے کے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں کہ لوگوں پر جو ہے نا ترس کھایا جائے. ابھی تک کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کوئی ہماری مدد کرے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں ہے. جو مشنری جذبہ ہے وہ ہمارے سے ختم ہوتا جا رہے ہیں، تو ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو خوشی ہمیں ملتی ہے نا جب ایک پیشنٹ آتا ہے، ایک بوڑھی ماں آتی ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور وہ 4-5 دن کے بعد وہ بغیر سہارے کے باہر گیٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہ بڑے خوشی کے مومنٹ ہوتے ہیں میرے لیے، کیونکہ میں ونڈو سے دیکھتی ہوں اس کو. جی برسٹر صاحبہ، جیسے کہ آپ اپنے ادارے کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے آپ ذرا تھوڑا بہت بھی اگر کسی کو مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کی کہ جس کو تھیراپی کی ضرورت ہے، تھیراپی کے ذریعے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ بچے یا وہ افراد. تو میرا خیال ہے کہ اگر آئزک ٹی وی کے تھرو آپ ان لوگوں کو جو کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے یا ان کو ان کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، تو آپ کا یہ ادارہ، یہ انسٹیٹیوٹ کس جگہ پر ہے، تو میرا خیال ہے لوگوں کو بتائیں گے تو ان کو وہاں پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. ہمارا جو ادارہ ہے وہ چائنا چوک پہ لوکیٹڈ ہے. CNG اسٹیشن ہے، اس سے پہلے ایک گلی جا رہی ہے اندر کو. اور میں ان سب والدین سے گزارش کروں گی جن کے بچے 3 سال کے ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، یا وہ چلنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں، یا ان کے جو رویے ہیں وہ دوسرے بچوں سے ذرا مختلف ہیں، وہ زیادہ لڑتے جھگڑتے ہیں، ایک جگہ پہ ٹک کے بیٹھتے نہیں ہیں، چیزوں کو ادھر ادھر پھینکتے ہیں، تو وہ پلیز وہ ضرور ہمارے اسکول میں لے کے آئیں. ہمارا جو اسکول ہے TS اسپیشل ایجوکیشن اسکول، تقریباً 40 سال سے جو ہے نا وہ اسپیشل بچوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. برسٹر صاحبہ، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ پوچھنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنا کریئر کا آغاز کیا ایز اے ٹیچر، اس کے بعد پھر آپ نے مختلف آرگنائزیشنز میں جو ہے وہ آفس ورک تھا آپ کا، زیادہ تر اس طرح کے کام آپ کرتی رہیں. تو ایسی کیا انسپریشن تھی کہ آپ نے جو ہے یہ فزیو تھیراپی کی طرف آئے، یا آپ نے معذور لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کیا؟ ایسا کیا خیال تھا، یا ایسا کیا آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے آپ اس طرف آئیں اور آپ نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے؟ میڈم 30 سال پہلے میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور ہم سب بہت خوش تھے، بہن بھائی بڑا اچھا پڑھ رہے تھے، سب اچھا تھا. تو ان کو مائنر سا اٹیک ہوا تھا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، شوگر ہو گئی. تو ہمارے شہر میں فزیو تھیراپی نہیں تھی اور کانسیپٹ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا سٹریس بھی بڑھتا رہا، کبھی بلڈ پریشر کبھی شوگر. تو وہ پھر آہستہ آہستہ 2 سال تک زندہ رہے اور اس کے بعد وہ اپنی انٹرنل لائف میں چلے گئے. تو اس کے بعد جب میں یہ 16-17 سال گزر گئے تو میں اس ادارے میں آئی، تو میں نے بچوں کو مزدوری کی حالت میں دیکھا. تو پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ ہم، جب کہ ہمارے پاس جگہ بھی ہے، تو میں انتہائی مشکور ہوں انتظامیہ کا، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، بورڈ آف مینجمنٹ، کہ جنہوں نے یہ پرمیشن دی تھی. اور میرے ذہن میں اس وقت یہ تھا کہ اگر لوگوں کو جو ہے وہ ابتدائی طور پر یا مائنر ڈسیبلٹی کے ساتھ اگر ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے تو وہ بالکل نارمل انسان کی طرح سے ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر میرا ایک ویژن تھا کہ اس کو چلنا ہے، چاہے ہمیں اس میں بزنس وہ نہیں بھی انکم ہوتی، لیکن اگر ہمارے جو ہے ایکسپینڈیچرز میٹ کر جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو چلتے ہی رہنا چاہیے.
تو وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ جو تھا وہ بورڈ آف مینجمنٹ کا بھی کوآپریشن تھا. تو اس طرح سے یہ پھر جو ہے نا وہ انسپائریشن جو ہے نا وہ مجھے ملی اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں برسلا صاحبہ کی بہت ہی خوبصورت باتیں، اور آپ یقین کریں ان کے اتنے خوبصورت کام سن کر، ان کے بارے میں جان کر میرا دل کر رہا ہے کہ میں اور ان کے ساتھ ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ 25 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے، اور آج تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کس ٹائم پہ جو ہے یہ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم بھی ہو گیا. اور لیکن ابھی بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں کہ میں برسلا صاحبہ سے پوچھوں گی اور ان کو کہوں گی کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں، اور کس طریقے سے ہماری یوتھ کو جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمارے پیرنٹس کو اپنے اسپیشل بچوں کے لیے، اپنے جن بچوں کو تھوڑا سا بھی ایشو ہوتا ہے ان کو ہم اسپیشل بنا دیتے ہیں. حالانکہ ضروری نہیں کہ ان کے لیے ہم یہ لفظ بولیں، ان کو بھی اپنے دوسرے بچوں کی طرح ہی ہمیں ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. تو وقت کیونکہ بہت کم رہ گیا ہے میرے، تو میں چلتے چلتے جلدی سے جو ہے وہ برسلا صاحبہ سے اپنے جو ہے وہ اپنے پروگرام کا فیڈ بیک بھی لینا چاہوں گی، اور اپنے جو خاص کر خواتین کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام کا مقصد اپنی خواتین کو جو ہے وہ جو ہے ان کو انکریج کرنا ہے، ان کے کاموں کے لیے ان کو جو ہے وہ ان کی ہمت بندھانی ہے. تو میں جلدی سے برسلا صاحبہ سے ایک چھوٹا سا پیغام لینا چاہوں گی. جی برسلا صاحبہ، میرے پروگرام کے لیے بھی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ناظرین کو خاص کر ہماری خواتین کو جو ہے وہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پیغام دیتے جائیں. مہناز صاحبہ، آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے، اور ان خواتین کے لیے جو بہت کام کر رہی ہیں اور جنہوں نے بہت کام کیے کمیونٹی کے لیے، اور بہت سی ان کے وسیلہ سے بہت سی خواتین نے جو ہے وہ اپنی ان کی زندگیاں آسان ہوئیں اسکلز بلڈنگ کے تھرو، یا جو بھی انہوں نے سروسز پرووائڈ کی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو. جی، خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ سوشل ورک میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کریں، اور اپنے نیبر میں دیکھیں کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہے جس کو کہ آپ کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے، یا نوجوان بچیاں جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ اپنے ارد گرد دیکھیں ایسے لوگ جو اپاہج ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، ان کے ساتھ دعا کریں، اور کوئی ایسے ریسورسز جو آپ کے ارد گرد ہیں جن سے ان کی جو ہے وہ ڈسیبلٹی یا بیماری جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، اس میں اس کی مدد کریں. تھینک یو سو مچ. جی برسلا صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام سانجھا پاکستان کا حصہ بننے کے لیے اور ہماری خواتین کو انکریج کرنے کے لیے. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کو آپ نے بہت پسند کیا، اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے ہمارے پروگرام سانجھا پاکستان کو پسند کرتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان. تھینک یو.